बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका होस्ट उमर जर्रार और एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम कि जिसमें हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बातिल अक़ायद व नज़रियात और फिर इसी तरह सहाबाए किराम के बारे में जो उनका नेगेटिव किस्म का रवैया है उसकी हकीकत जो है हम आपके सामने वाज़े करते रहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन तमाम रिवायात की हकीकत को वाज़े करेंगे कि बुखारी और मुस्लिम का नाम लेकर मिर्ज़ा साहब जो रिवायात बयान करते हैं और फिर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करने की कोशिश करते हैं और फिर इसी तरह बनु उमैया के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। तो उन तमाम रिवायात की आज हम चाहेंगे कि इस एपिसोड में हकीकत जो है मुख्तसरन आपके सामने बयान करें कि सही बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायात हैं उनकी असल हकीकत क्या है। क्योंकि जब भी इनसे बात की जाए मिर्ज़ा साहब से या इनके फॉलोअर्स के साथ बात की जाए तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जब बुखारी और मुस्लिम के ऊपर आप तान क्यों नहीं करते, बुखारी और मुस्लिम के ऊपर आप इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ये रिवायात दर्ज की हैं। तो हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं कि इन रिवायात की असल हकीकत क्या है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उनका इन रिवायात को दर्ज करने का क्या मकसद था और मिर्ज़ा साहब और इनके फॉलोअर्स जो आगे बयान करते हैं इनका मकसद क्या होता है। तो चलिए हम इन तमाम रिवायात के मुतालिक मुफ्ती साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम से कुछ रिवायात हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इख्तिसार के साथ हमारे नाज़रीन के सामने उनका जवाब दीजिए कि जिनको बुनियाद बनाकर मिर्ज़ा साहब और इनके फॉलोअर्स जो हैं बनु उमैया के ऊपर और इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर तान व तशनीह करते हैं, और अगर इनको कहा जाए तो फिर ये आगे से कहते हैं जी आप इमाम बुखारी पर इल्ज़ाम दें, आप इमाम मुस्लिम पर इल्ज़ाम दें, क्योंकि वो ये रिवायात अपनी किताबों में लेकर आए हैं। तो पहले तो आप इसका जवाब दीजिए ना कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ये रिवायात क्यों लेकर आए हैं और इनका बयान करने का क्या मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, असल बुनियादी ख़राबी की वजह ही ये है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह जिस अंदाज़ में और जिस पेराए में और जिन अल्फाज से वो रिवायात बयान करते हैं और जो मसाइल वो अख़ज़ करते हैं, मिर्ज़ा साहिब हमेशा ही उस अंदाज़ को, उन मसाइल को और उन अल्फाज को नज़रअंदाज करके रिवायत तो पढ़ते हैं लेकिन माना मफ़हूम और उसके मानी अपनी मर्ज़ी से बयान करते हैं। तो यही असल ख़राबी है। यानी हदीस मौजूद होती है लेकिन माना उसका वो नहीं होता, हदीस मौजूद होती है लेकिन मतलब उसका वो नहीं होता। और ये कैसी अहमकाना बात है कि इतने बड़े मुहद्दिसीन ने वो मफ़हूम अख़ज़ नहीं किया जो मिर्ज़ा साहब अख़ज़ कर रहे होते हैं। तो यही इनकी गुमराही की सबसे बड़ी मेन वजह है। तो यही वजह है कि हम इमाम बुखारी मुस्लिम के ऊपर वो फतवा नहीं लगाते, क्योंकि उन्होंने वो माना किया ही नहीं होता, या वहाँ वो अल्फाज मौजूद ही नहीं होते, या उन्होंने वो मसला वहाँ से निकाला ही नहीं होता। जो मिर्ज़ा साहब अपनी मर्ज़ी से ब्रैकेटें लगा कर अल्फाज इजाफ़ा कर देते हैं और फिर उस वजह से वो अपना लोच तल लेते हैं। साथ उन्होंने ये रिवायत बयान करने के बाद किसी किस्म की तौहीन भी नहीं की होती और निकलती भी नहीं होती ना, वहाँ से होती भी नहीं है ना। अच्छा मुफ्ती साहब, अब हम सही बुखारी की रिवायत की तरफ आते हैं कि जो रिवायत पेश की जाती हैं, और मिर्ज़ा साहब ने भी अपनी एक वीडियो के अंदर मुकम्मल साथ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ उन रिवायत के मुतालिक। तो उनमें सही बुखारी से जो इनकी बुनियादी दलील है, जो बड़ी दलील ये पेश करते हैं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ या सैयदना मुआविया के ख़िलाफ़, वो है 2812 नंबर, जिसे हदीस अम्मार कहा जाता है। तो इस रिवायत की आप कुछ हकीकत बयान करें मुख्तसर अंदाज में कि इस रिवायत की असल माना और मफ़हूम क्या है और उसकी हकीकत क्या है। जी, पहली बात यह है कि इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो उसको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो इसका असल मफ़हूम यही है कि जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल थे, अश्तर नख़ी वग़ैरह जो इनका पूरा टोला था, इस टोले की बगावत सब उम्मत के यहाँ मुत्तफ़िक़ा है, और इस अश्तर नख़ी वाले टोले ने, बागी टोले ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़िन को शहीद किया था। तो हज़रत अम्मार के कातिल वाक़अतन बागी थे, लेकिन वो थे हज़रत अम्मार के कातिल अश्तर नख़ी वग़ैरह।
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی وہ باغی پہلے ہوگا اور قاتل بعد میں بنے گا۔ تو ہمارے ان بھائیوں کی خرابی یہ ہے، یہ قتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر باغی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاتل بعد میں ہوگا اور باغی وہ پہلے ہوگا، اصل معنی یہ ہے۔ لیکن یہ قاتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور باغی بعد میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، پوری حدیث میں حضرت عمار کے قاتل کو جہنم کی طرف داعی بلایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو اور بلاتے بلاتے مر جائے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے اور ان کے مقتولین کو جنتی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اور دیکھیں، جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی قصاص عثمان حضرت معاویہ کا تھا، وہی مقصد حضرت طلحہ کا تھا، وہی مقصد حضرت زبیر کا تھا۔ تو اگر وہ مقصد حضرت معاویہ کو باغی بنانے کے لیے کافی ہے ان کے نزدیک، تو پھر تو حضرت طلحہ کو بھی باغی بنانا چاہیے، پھر حضرت زبیر کو بھی باغی بنانا چاہیے۔ اور مرزا نے تو ویسے کہہ دیا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہم یہ کنفرم جنتی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ہیں، تو یہ باغی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو باغی نہیں کہا۔ اور ایک اور غور کریں، اگر معاویہ رضی اللہ کے گروپ کو باغی کہا جائے تو کیا حضرت حسن نے باغی گروپ کی بیعت کی؟ کیا حضرت حسین 20 سال تک ایک باغی گروپ کے زیر سایہ رہے؟ کیا تمام صحابہ جو سو کے زندہ تھے وہ ایک باغی گروپ کے تحت رہے؟ اور کیا پیغمبر علیہ السلام نے ایک باغی گروپ کی صلح کو آپ نے توصیف فرمائی اور آپ نے اتنی عظمت فرمائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں باغی گروپ سے مراد وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے ان کو ہی باغی کہا گیا، اور وہی قاتلین عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ آپ ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دیں۔ یہ آپ کے حوالے سے نا وہ میرا خیال مکمل لیکچر تھا آپ کا حدیث عمار کے متعلق، تو وہ ایک کلپ چلایا جا رہا ہے کہ جس میں اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں جی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی بتا دیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہودیوں کا بھی یہی وتیرہ تھا اور آج بھی ان کے جو ایک نسل چل رہی ہے ان کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے پاتے نا تو پھر تحریفات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو میرے اس کلپ میں بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں وہ قاتلین عثمان نے پناہ لی ہوئی تھی اور قاتلین عثمان نے ہی حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، یہ اصل مقصود تھا۔ لیکن وہ انہوں نے کٹنگ ایسے کی ہے جیسے میں حضرت علی کو قاتل بنا رہا ہوں۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قاتل نہیں سمجھتا، اور جو میری بات کا یہ مفہوم نکالے میں اس مفہوم نکالنے والے کو غلط سمجھتا ہوں۔ میں نے قطعاً ایسا نہیں کہا اور نہ میرا ایسا کوئی موقف ہے۔ یعنی آپ کا اشارہ ان باغیوں کی طرف تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کے خلاف بغاوت کی تھی اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں گھسے ہو۔ بالکل اشارہ بھی تھا اور واضح الفاظ بھی تھے کہ اس سے حضرت عمار کے قاتل جو ہیں وہ باغی گروہ سے مراد وہ قاتلین عثمان والا گروہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ اچھا، دوسری روایت مفتی صاحب وہ ہے 3703 نمبر، اس میں یہ ہے کہ برسر منبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ وہ روایت ساری پڑھے تو صحیح، یہی تو بات ہے کہ جس طرح کی اس آدمی کا علمی لیول تھا، یعنی جہالت کا ایک انداز تھا، وہی آج مرزا صاحب کا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس روایت میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کہ فلاں آدمی منبر پر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہا جی وہ ابو تراب کہتا ہے۔ یعنی سننے والا آ کر جو شکایت لگا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت علی کی توہین کیا کر دی اس نے؟ ابو تراب، لہٰذا یہ کیا ہو گئی؟ تو حضرت سہل بن سعد مسکرائے اور کہا یہ توہین نہیں ہے، یہ تو لفظ ان کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اچھا 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 اچھا، یعنی اس آدمی کی اپنی غلطی تھی اور ڈال کس پہ رہا تھا؟ وہ امیر مدینہ پر۔ یہی بات اسی طرح کی جہالت ان کی اپنی ہوتی ہے اور مرزا نے بھی اب لگایا ہے، تو کیا سمجھ کے لگایا ہے؟ اگر اس کا سکین اس نے لگایا ہے یا اس کا نمبرنگ لگائی ہے تو کیا سمجھ کے لگائی؟ اگر تو اس نے روایت سمجھ لی
تو پھر اس میں تو توہین والی بات ہی کوئی نہیں. اور اگر یہ پہلے ہی جہالت کی طرح جاہل رہا تو پھر واقعتاً اس کا حق بنتا ہے اور ہم اس کو ذرا مسکرا کر کہیں کہ بھائی جان ہوش کے ناخن لو, یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے. تو آگے مفتی صاحب روایت ہے 3748 نمبر, عبید اللہ بن زیاد کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اس کے سامنے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا, تو اس روایت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کی تفصیلی جو آپ جو جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں نا حدیث عمار, اس کا بھی جواب تفصیلی ہم نے دیا ہوا ہے, اور دوسرا مروان والا وہ عالم برسر ممبر والا بھی جواب ہم نے دیا ہوا ہے, اور اس کا بھی جواب تفصیلی ہم نے دیا ہوا ہے, اپنے ریسرچ پیپر میں بھی دیا ہوا ہے اور ویڈیو کے اندر بھی. دیکھیں بات سنیں, عبید اللہ بن زیاد کیسا آدمی تھا؟ اللہ اس کے ساتھ وہی کرے جس کا وہ مستحق تھا. اس کے بارے میں دو طرح کی احادیث آ رہی ہیں یا روایات آ رہی ہیں. بعض سے ایسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں شریک تھا, قتل کے اندر ملوث تھا, اور بعض ایسی واضح روایات بھی ہیں جس میں واضح طور پر آتا ہے کہ یہ اس میں شریک نہیں تھا. تو بہرحال ہم اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. اگر یہ اس میں ملوث تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کا یہ حقدار تھا, اور اگر ملوث نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا یہ حقدار ہے. لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, ایک سوال میرا یہاں ہے. دیکھیں, ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے اور ایک تم اور میں یا یہ آج کل کے لوگ ہیں. کیا ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ پیار ہوگا یا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو, جو صحابی بھی ہوں, حضرت انس حضرت حسین کے ساتھ کھیلتے بھی رہے ہوں دنیا میں, اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا پیار دیکھ چکے ہوں اور سارے نظام کو وہ دیکھ چکے ہوں, کیا ان کو زیادہ پیار ہوگا یا ہمیں؟ جواب لازمی طور پر انہیں. اور پھر ایک ہے ہم واقعہ کو سنتے ہیں, اور ایک جس نے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے حضرت حسین کے سر مبارک کو دیکھا. دونوں کی غم کی کیفیت کس کی زیادہ ہوگی؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سوال یہاں یہ ہے کہ کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر وہاں موجود تھے, ان کے سامنے سر مبارک لایا گیا, کیا انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ, سوال زندگی میں ایک مرتبہ وہاں یا اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو لعنت بھیجی یا جہنمی کہا یا کچھ کہا؟ اگر کہا تو ہمیں بتائیے, اور اگر نہیں کہا تو پھر یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں کہا. اچھا, اس روایت میں بھی نہیں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ہو کہ تم گستاخی کر رہے ہو؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. اچھا, بلکہ اس روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اس نے ان کے حسن کی تعریف کی, عبید اللہ بن زیاد نے ان کے حسن کی تعریف کی اور کہا کہ اتنا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا تم اتنا حسین دیکھ بھی کیسے سکتے تھے, ان کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو یہاں تو اس نے کوئی گستاخانہ تو معاملہ کوئی نہیں کیا, نہ حضرت انس نے چوکا. اچھا, یہ آگے روایت ہے جی 3753 نمبر کے, جس میں ایک عراقی شخص کی بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ لینے آیا تھا کہ احرام کی حالت میں اگر ہم مچھر مار دیں تو اس کی کیا؟ جی, یہ روایت ویسے مرزا صاحب بھول گئے ہیں, یہ تو ان کو اپنی عادت کے مطابق چھپا ہی لینی چاہیے تھی, یہ انہی کے خلاف ہے. اس میں تو ہمارا پورا مقدمہ واضح ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے آ کر احرام کی حالت میں مچھر کے یا مکھی کے مارنے کے بارے میں سوال کیا. تو کہا کہ تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا. نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ. قاتل کس کو کہا گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت, وہ اب اس وقت کی موجودہ شخصیت اور حالات کے اوپر گہری نظر رکھنے والی شخصیت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین, عقل مند, دانا, سمجھدار آدمی صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بنو امیہ کو نہیں کہا, شامیوں کو نہیں کہا, عراقیوں کو ان کا قاتل کہا ہے. تو یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بھائی جان آپ اپنے بڑوں کی طرف توجہ کریں, آپ اپنے عراق کی طرف توجہ کریں کہ یہ حضرت حسین کے قاتل بنو امیہ نہیں ہیں, شامی نہیں ہیں, ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق داریاں تھی. حضرت حسین کے قاتل وہی ہیں جنہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے ہی شہید کیا. جو حضرت علی کے قاتل ہیں, حضرت حسن کے قاتل ہیں, حضرت حسین کے قاتل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت عبداللہ بن عمر جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنے اس دور میں
ان تمام واقعات کو دیکھا، سنا، سمجھا، پرکھا، اس کے بعد اپنی رائے قائم کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل بنو امیہ نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ عراقی ہیں، عراقی ہیں۔ تو یہی تو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں جو مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ مقولہ بھی انہی کے بارے میں مشہور ہے نا، کوفی لا کوفی لا یوفی، وہ عراقی ہے، کوفہ عراق کا شہر ہی ہے۔ عراق کا شہر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو روایات ہم نے بیان کی ہیں ابھی تک، ان میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تو نام اور نہ ان کی طرف کوئی اشارہ ہے، لیکن یہ اب ہم جو روایت پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں تو واضح طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ یہ 4108 نمبر جو روایت ہے صحیح بخاری کی، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی، اور وہ ایک مکمل لمبی روایت ہے، اور اس سے یہ اس کا تفصیلی جواب تو ہم پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں نہیں کی۔ وہ الفاظ ذرا غور سے سمجھیے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ ہوں۔ کوئی آدمی مجھ سے بات کرے، میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس سے اور اس کے والد سے بھی اس معاملے کا زیادہ حقدار۔ وہ معاملہ ہماری تحقیق کے مطابق قصاص عثمان کا تھا۔ پہلی بات یہ ہے، وہاں خلافت کا معاملہ نہیں تھا، قصاص عثمان کا تھا۔ اور پھر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس سے اور اس کے والد سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا سوچا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا سوچا تھا؟ وہ یہ سوچا تھا کہ نہیں، وہ زیادہ حقدار ہے جس نے تجھ سے اور تیرے والد سے لڑائی کی۔ اس جملے پر ذرا غور کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سوچا تھا کہ میں یہ کھڑا ہو کر کہوں اس معاملے کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے والد سے، تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑائی کی تھی۔ اب حضرت معاویہ اور ان کے باپ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے لڑائی کی؟ نہیں کی۔ حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی؟ نہیں کی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا اشارہ نہ اپنی طرف تھا اور نہ اپنے والد کی طرف تھا، بلکہ ان کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ قصاص کا میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن قصاص کا حقدار وہ ہے زیادہ جس نے تجھ سے صفین میں اور تیرے والد ابو سفیان سے بدر اور احد کے اندر، تیرے والد کے ساتھ احد کے اندر لڑائی کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ خلافت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ کس بارے میں تھا؟ قصاص کے بارے میں، ایک بات۔ اور دوسرا، ان کا اشارہ کسی خاص بندے کی طرف نہیں تھا، سب بیٹھے ہوئے افراد کی طرف تھا۔ تیسری بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کا اشارہ اپنی طرف نہیں سمجھ رہے تھے، نہ اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اشارہ حضرت علی کی طرف ہونا چاہیے کہ زیادہ حقدار خلافت کا وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے والد سے لڑائی کی ہے۔ وہ حضرت علی مراد ہو سکتے ہیں، تب عمر تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان کی تو ان کیسے ہوگی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر تو ان کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے اور میں نے زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر زیادہ سخاوت کرنے والا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی بیان نہیں کی، نام لے کر کبھی برائی بیان۔ اور ویسے بھی بات سنیں، جو حضرت معاویہ نے جملہ بولا تھا نا، وہ ایک محاورتاً جملہ بولا تھا۔ تو افسوس یہ ہے کہ ایک محاورے کو حقیقی معنوں میں لے جا کر ایسے طویلات کرنا، یہ مرزا صاحب کو جائز ہے، کسی اور کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ریسرچ پیپر میں بھی اس کا آپ نے جواب دیا ہوا ہے؟ تفصیلی جواب دیا ہوا ہے ہم نے اس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے مفتی صاحب روایت ہے 4827 نمبر اس کا، اور اس میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان کے متعلق ان کا کوئی آپس میں کوئی جھگڑا ہوا یا معاملہ کچھ ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو ان کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس روایت کی حقیقت بھی آپ ذرا واضح کر دیں۔ جی، یہ ایک مروان کی غلطی تھی کہ مروان بن حکم نے ایک آیت کا غلط مفہوم سمجھا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے اوپر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اس کو سمجھایا اور جواب دیا تو مروان فوراً وہاں ٹھہر گئے۔ ایک آدمی ایک غلط کام کرتا ہے، پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ وہاں رک جاتا ہے اور دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرتا، تو اس کے بعد اس پر اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہوئی اس سے غلطی ہے، لیکن اب اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔
اچھا مفتی صاحب آگے روایت ہے جی 6830 نمبر کے، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے دور میں کوئی بندہ کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا بھی جواب تفصیلی ہم نے دیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے اس روایت کو پیش کر کے حضرت صحابہ کی توہین کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا امیر معاویہ رضی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی کے پاس ایک آدمی نے جا کر کہا تھا کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے، آنے والا کون تھا پتہ نہیں، اور کس کے بارے میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا۔ اب مرزا صاحب نے کہا تھا فلانا ٹنگانا لبو کیڑا سی، تو یہ حالانکہ اسی کی شرح فتح الباری کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے عشرہ مبشرہ میں سے ایک آدمی کی بیعت کر لوں گا۔ تو مرزا نے بھی اپنے جو نوجوانان اہل سنت یا کوئی کتاب و سنت کا نام کی جو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر بھی بخاری کی اسی حدیث کے تحت انہوں نے بریکٹ کے اندر طلحہ بن عبید اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں تو کوئی بڑے اعتراض والی بات بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت عمر فوت ہوں گے تو ان کے بعد میں ایک عشرہ مبشرہ صحابی کی بیعت کر لوں گا، تو یہ اس کا اپنا نظریہ تھا۔ حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ نہیں، کہ یہ بات مشاورت کے ساتھ ہوگی، اور حضرت عمر نے جو اپنے بعد 6 بندے مقرر کیے ان میں بھی طلحہ شامل تھے، تو حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ حضرت طلحہ اس لائق ہے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ اچھا مرزا صاحب نے ان کی توہین بھی کی ہے؟ ہاں، مرزا صاحب نے کہا فلانا ٹھنگنا لبو، اس کا ہم نے جواب دیا ہوا ہے کہ فلانا ٹھنگنا کون سی۔ تو یہ تو مرزا صاحب کی عمومی لینگویج ہے نا کہ وہ صحابہ کو بھی ایسے ہی بدتمیزی کے ساتھ بلاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب اگلی اور آخری روایت صحیح بخاری کی 7058 نمبر، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے قریش کے چند چھوکروں سے ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں چھوکروں کا لفظ مرزا صاحب کی اپنی تہذیب کو بتاتا ہے اور ان کے اپنے اندر کے گند کو بتاتا ہے۔ حدیث میں نوجوانوں یا بچوں کے الفاظ ہیں، تو یہ چھوکرا تو اردو زبان کا لفظ ہے نا، اغیل ما چھوٹے بچے، یہ چھوکرا تو مرزا صاحب کی اپنی لینگویج ہے نا، جو اللہ کرے اپنے بچوں کو بھی ایسا بولتا ہو اور اپنے باپ کو بھی ایسا بولتا ہو۔ وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ چھوکروں کے یہ حدیث میں تو اغیل ما لفظ ہے، تو مرزا صاحب کو ہم ویسے چھوکرا کہہ دیں تو مرزا صاحب غصہ کر جاتے ہیں، تو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو یہ ہمیشہ چھوکرے کہہ کر ہی پکارا کرے اور اپنے والد کو بھی یہ چھوکرا کہہ کر پکارا کرے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف گئی۔ بات یہ ہے کہ قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ تو قریش میں بنو ہاشم بھی آتے ہیں، قریش میں بنو امیہ بھی آتے ہیں، قریش میں بنو عباس بھی آتے ہیں، اور اب تو مرزا صاحب خود مان گئے ہیں کہ جتنی تباہی بنو عباس نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی، بنو امیہ نے بھی اتنی تباہی نہیں کی، تو اس سے بھی چار ہاتھ آگے تھے نا، تو پھر اس روایت کو ان پر پیش کرو نا، ان کے اوپر لگاؤ نا، نہ کہ بنو امیہ کے اوپر لگانا ہے۔ یہ تو مرزا صاحب ہی آپ لیکن مانیں گے نہیں، کا نام لے لیتے ہیں، ان کو نہیں، حدیث میں قریش کا لفظ ہے، قریش کا ہے۔ قریش میں تو بہت خاندان آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کو خاص کرنا یہ ناانصافی ہے۔ اور جب خود مان چکے ہیں اب کہ بنو عباس نے وہ تباہی کی ہے جو بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ، تو پھر وہ مراد لینا یہاں، تو بات ختم ہو جائے گی کہ بنو عباس مراد ہے۔ اچھا مفتی صاحب اب ہم صحیح مسلم کی روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ 6229 نمبر جو روایت ہے کہ آل مروان کا ایک شخص اس نے لعنت کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ تو اب مرزا صاحب خود ہی سمجھ گئے ہیں نا، اب مان بھی گئے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی بات، کربلا کے بعد، کربلا کے بھی بعد کی بات مرزا صاحب مان۔ اب وہ کون تھا پتہ نہیں، نامعلوم شخص۔ اور پھر جب اس نے مرزا صاحب لعن اللہ و بات، اور آپ تو بولتے ہیں لیکن پیچھے نہیں بولتے کہ اس نے ایسا کہنے کا کہا تھا، کہا، خود کرتے نہیں تھے، ایسا کہا، اور اس کو آگے سے سمجھا دیا گیا۔ تو ایک نامعلوم شخص تھا، مجہول شخص، پھر اس نے ایک برائی کا ارادہ کیا، اس کا ارادہ وہ غلط تھا، پھر اس کو سمجھا دیا گیا اور وہ اپنے اس برائی کے ارادے سے باز آ گیا، تو اس کے اوپر اب اس پر بھی اعتراض کرنا درست نہیں، اور اس کو لے کر بنو امیہ پر پیش کرنا یہ بھی درست نہیں۔ یہ تو مرزا صاحب کے بقول بھی اب یہ حضرت علی معاویہ اور اس کے واقعہ کربلا کے بعد کی باتیں ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ اچھا یہ 4767 نمبر روایت جو ہے عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ کے والے سے، ہاں اس کا بھی تفصیلی جواب ہم دے چکے ہوئے ہیں اپنے پمفلٹ میں بھی اور ویڈیو کے اندر بھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق مال کھاتے،
پہلی بات یہ ہے کہ ایک عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ کا آدمی تھا، تو معاویہ نے ان کو آ کر کیسے کہنا تھا بھی مال اٹھا، اور آ کر کیسے کہنا تھا قتل کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس کا اشارہ عام ناحق قتل کرنا یا عام مال اٹھانا نہیں تھا، مراد ان جنگوں میں ہماری آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور قتل و غارت ہوئی اس کی طرف اشارہ تھا، تو واقعتاً وہ ایک غلط کام ہوا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا ایک دعویٰ تھا، تو دعوے کے اوپر جب تک دلائل نہ ہوں اس وقت تک قبول نہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ ایک تابعی ہے، اس کے مقابلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے زندگی میں اس گھر والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، تو وہ دروازہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جب ایک صحابی کہہ رہا ہے میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں دیکھا، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا، تو وہ ناحق فیصلے کیسے کرے گا؟ اور جب ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں نے حضرت معاویہ سے بڑھ کر زندگی میں سخی کوئی نہیں دیکھا، تو وہ ناحق مال کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ ایک اس کا اشارہ ان جنگوں کی طرف تھا جو جمل اور صفین وغیرہ میں ہوئی، نہ کہ اس کا اشارہ عام قتل و غارت کی طرف تھا، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں دی اس نے، اور نہیں دلیل بھی نہیں۔ اگر آپ اس کو عام قتل و غارت سمجھتے ہیں یا عام مال لوٹنا سمجھتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل پیش کر دیں، ہم مان جائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، آگے روایت ہے جی 4061 کہ جس کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاذ اللہ وہ سودی کام کیا کرتے تھے، تو اس روایت کی کیا؟ وہ ایک اجتہاد تھا، وہ چاندی وغیرہ کے برتنوں وغیرہ جو جنگ کے اندر آئے تو اس کو آگے تھے، تو یہ اجتہاد تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی تھا کہ اصل میں کرنسی اور جو برتن بنے ہوئے ہیں، چاندی کی کرنسی اور چاندی کے برتن، یہ جب اگر تبادلہ ہوگا تو وزن دیکھا جائے گا یا ان کی قیمت دیکھی جائے گی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو اس کے ظاہری الفاظ سے یہ ہے کہ چاندی چاہے بنی ہو چاہے سکے کی شکل میں ہو برابر ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کا یہ اتحاد تھا کہ یہ اس وقت ہے جب یا تو دونوں چیزیں بنی ہوں یا دونوں کرنسیاں ہوں، لیکن اگر ایک کرنسی اور ایک بنی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک کا ریٹ اور ہوگا ایک کا ریٹ اور ہوگا۔ تو یہ اجتہاد عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کا بھی تھا، تو یہ ایک اجتہادی معاملے کو سودی معاملے کو قرار دینا یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اچھا یہی روایت ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، آج تک کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے اس روایت کو پکڑ کر امیر معاویہ پر سودی کاروبار کا تانا نہیں دیا، کیونکہ روایات انہوں نے پیش کی اور مفہوم بھی وہ سمجھتے تھے۔ مرزے نے روایت پڑھ لی لیکن مفہوم سمجھے۔ یہی فرق ہے کہ اس حدیث کو آج تک کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے حضرت امیر معاویہ کے سودی کاروبار کے اوپر الزام دینے کے لیے اس کو پیش ہے، لیکن مرزا اس کو کیا کر رہا ہے؟ پیش کر رہا ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ محدثین نے اس کو سمجھا اور انہوں نے سمجھا کہ اس سے یہ مسئلہ اخذ نہیں ہوتا، لیکن مرزے کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے یہ مسائل اخذ کر دیے۔ یہ ان کی اپنی گمراہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگلی روایت جو ہے نا صحیح مسلم سے، اس کو بنیاد بنا کر بھی بڑا یہ شور مچاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دینے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے۔ اچھا اس کا بھی ہم نے تفصیلی جواب اپنے پمفلٹ کے اندر بھی دیا ہوا ہے اور ریکارڈنگ کے اندر بھی۔ اس کی دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آمارا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، آمارا کا ایک معنی ہوتا ہے حکم دینا اور ایک معنی ہوتا ہے امیر مقرر کرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہاں اس کا معنی امیر مقرر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں معنی سب ہے تو اگر امر ہو تو آگے پوچھا گیا ہے ما معنی کا ان تسب ابا تراب، اگر حکم ہو تو سوال ہونا چاہیے نا، حکم پیچھے آ رہا کیا دیا؟ حکم دیا، تو آگے آ کے سوال کیا کہ ما معنی کا ان تسب ابا تراب، کہ آپ ابو تراب کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ تو سوال ہے، یہ تو حکم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب کے معنی کو سمجھا جائے، سب کے معنی کے اوپر ہمارا تفصیلی لیکچر موجود ہے، اور سب کے معنی کے اندر لازمی گالی نہیں ہوتا، سب کے معنی کے اندر کسی کی غلطی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ بخاری میں مسلم میں ہے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے پر کیا کیا؟ سب کیا، تو وہاں معنی کیا کریں گے؟ بخاری مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ پر سب کیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے امی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سب کیا۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ اگر میں کسی پر سب کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس کو میرے سب کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ تو ان تمام مقامات پر سب کا معنی کیا کیا جائے گا؟ وہاں سب کا معنی کسی کو غلط کہنا، کسی کو جھڑکنا، کسی کی غلطی بیان کرنا، تو یہاں بھی وہ معنی مراد لے لو، گالی والا معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اگلی روایت جو ہے 6225
اس میں آ رہا ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. تو بالکل ٹھیک ہے، تمام اس اہل روایت بیت کے کو بارے کیا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو تمام اہل بیت کی عظمت کے طور پر پیش کرنا چاہیے، اور بالکل ہم مانتے ہیں، ہم کسی اہل بیت کے منکر نہیں، لیکن صرف پائنتن پاک نہیں، تمام اہل بیت. لیکن مرزا صاحب کو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی حضرت عقیل کے بارے میں لگتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عقیل کے بارے میں جو مرزا صاحب کی بدتمیزانہ انداز اور بدتمیزی والی زبان کہ وہ مال کا لالچی اور فلاں تھا، کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں عقیل رضی اللہ عنہ نہیں آتے؟ آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، ان کو باغیہ بھی کہتا ہے، ان کو ظالمہ بھی کہتا ہے، کیا وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ بھئی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام اہل بیت کے لیے. مرزا صاحب خود نہیں مانتے. اگلی روایت مفتی صاحب ہے 6488 نمبر کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا، تو یہاں پہ مرزا اب کہتے ہیں جی انہوں نے گالیاں دی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف. مرزا صاحب کو یہ تکلیف ہے کہ ہمیشہ صحابہ کے درمیان دشمنی ثابت کرنا ہی اس کا حق ہے. حالانکہ سب کا لفظ تو دو مقامات پر آتا ہے. ایک تو یہ کہ یہی روایت جب مسند احمد میں آتی ہے نا، تو اس میں وضاحت ہے کہ حضرت عبد الرحمن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کیا تم اپنے پہلے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر رعب جماتے ہو؟ اس طرح کے کچھ کلمات کہے تھے. تو یہ اس کو سب کہا گیا، یعنی کسی کو جھڑکنا یا کسی کو غلط کہنا بھی سب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ آتے ہیں عمار بن یاسر نے حضرت عثمان پر سب کیا تھا، وہاں مانا کیا کریں گے؟ وہاں مانا کیا کریں گے کہ عمار بن یاسر حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے؟ کریں جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرے اور میرے نبی کریں، اور وہاں عمار کیا کرتے تھے؟ کیا وہاں آپ وہ سب والا مانا گالیاں کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو یہاں بھی نہ کریں نا. اور اس کی وجہ تو آگ بھی گئی ہے نا دوسری جگہ پر مسند احمد میں، کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم اپنے پہلے ایمان کی وجہ سے ہمارے اوپر رعب جماتے ہو، یا اس طرح کے کچھ کلمات اختلاف کی بات کو. اچھا، اگلی روایت ہے جی 6409 کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے سفارش کی گئی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تو تعالیٰ یہ عنہ. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو حضور کے حکم پر عمل کیا گیا نا. حضور نے خود حکم دیا تھا اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا. حضور نے حکم دیا سفارش کرو، ابو سفیان رضی نے سفارش کر دی. حدیث کو ماننا جرم ہے؟ نہیں جرم نا. اور حضور نے فرمایا اللہ میری زبان پر وہی فیصلہ کروائے گا جو اللہ چاہے گا. تو حضور کو سفارش کی گئی، حدیث پر عمل ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ معاویہ کو سفارش کے اوپر قبول کر کے کاتب وحی بناؤ، تو حضور نے بنا لیا. اس میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو اللہ کے ساتھ ٹکر لے یا حضور سے ٹکر لے، یا کہے کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ اس میں تو ان کی فضیلت عظمت آ رہی کہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ آخری روایت جو ہے نا صحیح مسلم سے، اس کو بھی بڑا اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے 6628 نمبر کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے. وہ سمجھ آ گئی. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے کہا تھا میں کھانا کھا رہا ہوں. یہ مرزا صاحب، یہی تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حدیث کو بدلنا مرزا صاحب کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. مرزا صاحب قیامت تک ان کو چیلنج ہے کہ اس حدیث میں دکھا دیں کہ حضرت معاویہ نے خود کہا ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ہوا یا کولو، وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس کا مطلب آدمی اپنے بارے میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بارے میں تو یہ کہتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں. تو ان کا یہ کہنا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغام حضرت معاویہ رضی اللہ تک نہیں پہنچا، اور اس کے اندر اس کا قصور نہیں. اس روایت کو سمجھنے کے لیے تفصیلی جواب تو ہم نے اپنے پمفلٹ میں بھی دیا ہوا ہے، اور تفصیلی جواب ہم نے ریکارڈنگ کے اندر بھی دیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے، اس روایت کے اوپر جو امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے نا، اس باب کو پڑھ لیں تو اس سے پہلی حدیث کو پڑھ لیں. باب بھی یہ ہے کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کوئی کلمات کہہ بیٹھیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ اس کے لیے رحمت بن جاتی. تو وہ ان کے مستحق نہیں تھے ان کلمات کے، اس وجہ سے ان کے لیے رحمت. یعنی امام مسلم جو تھے وہ ان کی شان میں یہ لانا چاہ رہے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ شان میں لانا چاہ رہے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ شان میں لانا چاہ رہے ہیں. ان کا فہم الگ ہے اور مرزا کا فہم. تو یہی تو بتاتے ہیں کہ روایات ہیں، لیکن محدثین نے کیا سمجھا اور مرزا صاحب کیا سمجھتے ہیں، یہی تو فرق ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے اچھے ہی انداز میں اور مختصر انداز میں ان روایات کی حقیقت جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کی ہے. تو ناظرین، اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہم مرزا جہلمی کے مزید اعتراضات جو ہیں اور شبہات جو ہیں ان کی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.